बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान बड़ी अजीम है, मुझे मुश्किलों से निजात दे, फिर अपनी राह पर डाल दे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक जलीलुल कदर बुज़ुर्ग का जो है वो कौल है कि जल्दबाज़ी जो है वो शैतान का काम है, यानी जल्दबाज़ी में अमूमन नुकसान होता है। और ये मकूला भी है कि जल्दी के काम जो है वो शैतान के काम है, लेकिन ये मकूला हर काम में जो है वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि चंद काम ऐसे हैं जिसमें ताख़ीर जो है वो बहुत नुकसानदेह है। इनको जल्द किया जाए तो बेहतर होता है, जिस तरह मेहमान को खाना खिलाना और कर्ज़ को अदा करना, गुनाहों से तौबा करना और बच्चियों की शादी में जो है वो जल्दी करना वगैरह। यानी जिस काम में नेकी हो और किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाना हो, जिससे उसको दीन और दुनिया में फ़ायदा हो, वो जल्दी जो है हमें इस काम में जल्दी करनी चाहिए। और नमाज की अदायगी में हमें जल्दी करनी चाहिए, ताकि नमाज का वक्त जो है वो मुकर्रर जो किया गया है, नमाज का वो मुकर्ररा वक्त जो है वो ख़त्म ना हो जाए और नमाज का वक्त जो है वो ना निकल जाए। हमें अल्लाह की याद में और उसके अहकामात मानने में जो है वो जल्दी करनी चाहिए। और अल्लाह ने मना किया है इन तमाम चीज़ों से कि जब हम देर कर देते हैं और हम जो है उसके हुक्मी बजा आवरी जो है हम वक्त पर जो है वो नहीं करते, तो जल्दी के काम जो हैं कुछ चीज़ों में हमें जो है जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अल्लाह ताला ने अहकामात बताए, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बताए, हमें उसी के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में रोज़ाना यहाँ मौजूद होते हैं एक मकसद के साथ, खिदमत और रहनुमाई के मकसद के साथ, रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर, जो आपकी तकालीफ़ और आपकी परेशानियों का हल आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताते हैं। वज़ाइफ़ आपको बताते हैं, तस्बीहात बताते हैं, जो तस्बीहात आपके बायोडाटा को देखते हुए और आपके सवाल और आपकी परेशानियों को देखते हुए मौजू होती है, वो आप तक जो है मुंतकिल कर दी जाती है। और साहिबज़ादा साद अख्तर की दुआ से और बताए हुए वज़ाइफ से बहुत से लोग फैज़याब होते हैं, जो है हो भी रहे हैं। आप भी कुछ परेशानियों में मुब्तला हैं, परेशान हाल हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देखें, इन नंबर्स पर जो है कॉल करें। जब आप कॉल करेंगे तो आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर से, जो आपकी जो है तमाम तरह रहनुमाई करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो हमें कॉल करें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। तो प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर को, जो है बेश कीमती इल्म के साथ यहाँ मौजूद हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको तमाम मुश्किलात का हल बताएँगे और कुरान करीम का जो है उनका वसी मुताला है, हर मुसीबत का हल कुरान करीम की रोशनी में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिबज़ादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम। इसबा बेटी, आपने माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं। एक कॉल ले लेते हैं, फिर मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ। जी बिल्कुल, कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, फिर जो है साहिबज़ादा साद अख्तर से तमाम अच्छाई वाली बातें इंशाल्लाह हम ज़रूर सुनते रहेंगे अपने तमाम तर प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम फिरदौस हुसैन है। मैं अपने बेटे के बारे में, फायद हुसैन के बारे में पूछना चाहती हूँ कुछ उसके फ्यूचर और इस तरह के उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। मतलब माशाल्लाह इंटेलिजेंट ज़हीन है, लेकिन फहद के अब्बू का नाम बता दें। कुछ है? ठीक है, फहद हुसैन के वालिद का नाम बताइए। निगाह हुसैन। क्या नाम? निगाह हुसैन। अच्छा, निगाह। और उनकी उम्र क्या है फहद हुसैन की? 23 साल। कहाँ से कॉल किया आपने? ब्रैडफोर्ड से। ब्रैडफोर्ड से आपने कॉल किया। अच्छा, जो मैं तस्वीर बताऊंगा वो आपका बेटा फहद कर लेगा या नहीं करेगा, ये बता दीजिए। जी, आपका बेटा फहद तस्बीह कर लेगा जो मैं बताऊंगा? और वो बस यही तो सारी बात है ना कि वो तस्बीह और नमाज भी पढ़ता और माशाल्लाह इतना माशाल्लाह शरीफ और मतलब इतना बस 24 घंटे काम के लिए बाहर जाए तो जाए, वरना घर में ही रहते हैं, ना किसी से बात, ना कोई दोस्त, कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह बहुत नेक है, लेकिन बस पढ़ाई में थोड़ा सा उनका ध्यान हट गया। चलिए, आप ऐसा कीजिए, कागज़ पेंसिल अपने पास रखें और जो मैं पढ़ने के लिए बताता हूँ वो पढ़िए, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी इंशाल्लाह फहद हुसैन के लिए वज़ाइफ़ और तस्बीहात जो आपको रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर बताते हैं, इंशाल्लाह जब आप उनको करेंगी, उनका विर्द करेंगी, तो ज़रूर जो है बेटे से मुतल्लिक़ आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए, कॉल बंद करके। रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर जो हैं अभी आपको वज़ाइफ़ जो है वो देते हैं, जो वज़ाइफ़ बताएंगे उनका खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा। हमारी दुआ है आपके साथ। जी जी
آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے جیسا فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ تسبیح نہ کرے، حالانکہ اس کی زبان سے کچھ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں وہ ادا ہونے ضروری ہیں، وہ ادا ہوں گے تو وہ بہتر ہوگا۔ تو فی الحال وقتی طور پہ آپ ایک کام کیجئے، 7 مرتبہ یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو اس پہ پڑھ دیا کریں، یا باسطو یا منم 1 ہو گیا، یا باسطو یا منم 2 بار ہو گیا، یہ 7 بار اس پہ دن میں کئی بار پڑھا کریں۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ آپ کی مکمل طور پر بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ جب بات ماننا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو کہیے گا کہ بیٹا پڑھائی کی طرف توجہ دے، بلکہ جب وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے پھر ہمارے پروگرام میں کال کیجیے گا، پھر میں آپ کو اس کے متعلقہ ایسی تسبیح بتاؤں گا جو وہ اپنی زبان سے کرے گا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وقتی طور پہ آپ یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم یہ اس پہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ جب بات ماننا شروع ہو جائے دوبارہ کال کیجیے گا، پھر میں آپ کو اچھی ساری تسبیح بتاؤں گا جو آپ کا بیٹا فہد خود کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا، پڑھائی کے حوالے سے بھی اور بھی کئی حوالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہوگی۔ صاحبزادہ سعد اختر نے جو آپ کو وظائف بتائے ہیں آپ ان کا ورد کیجیے گا، ضرور جو ہے بیٹے سے متعلق جو ہے پریشانی جو ہے آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور بھی ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جس طرح ایک والدہ اپنے بیٹے سے متعلق پریشان تھی، انہوں نے وظائف لیے، آپ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں وظائف۔ اس کے علاوہ بھی اور مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جیسا کہ کاروبار میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، کاروبار میں جو ہے آپ کو نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ وظائف چاہنا چاہ رہے ہیں کاروبار کی بہتری کے لیے، روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، شادی میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، مستقبل کی بہتری کے لیے آپ وظائف چاہنا چاہتے ہیں، زندگی میں بہتری کے لیے آپ وظائف چاہنا چاہتے ہیں، تو کال کریں۔ آپ کے بایو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو وظائف بتائیں گے، آپ کو تسبیحات بتائیں گے آپ کے بایو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے، تو کال کریں اور صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جی اس پر بیٹی آج آپ نے بڑی اچھی باتیں شروع میں کی، ان میں ایک بات جو ہے وہ میرے دل کو کافی لگی، کیونکہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد ایک چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا، بچیوں کی شادی یا ان کی شادیوں ہونے کے بعد بے سکونی، یہ چیزیں بہت زیادہ میں نے دیکھی، بلکہ اب تو بچوں یعنی لڑکوں کی شادی کے بارے میں بھی پریشانیاں سامنے آتی ہیں، لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیر کی بات کی کہ ہر کام میں ڈیلے مناسب نہیں ہوتا، تو میں اس موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹچ ضرور لگتا ہے اس پر بیٹی کی اس بات کے ساتھ کہ یہ جو ہم لوگ ذات پات کی قید میں پھنسے ہوئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو محض اپنے بچوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری ذات برادری کا بندہ ملے گا تو ان کی شادی کریں گے۔ مجھے وہ لوگ بڑے میرے پیار سے ادب سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے جواب دیں کہ دین میں کہاں لکھا ہے کہ فلاں ہم ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم نے اپنی ذات برادری کے اندر ہی کرنا ہے، چاہے ہماری بیٹی بوڑھی ہو کے مر جائے ہم نے نہیں کرنی۔ اب ذرا بتائیے جن کی اس سوچ کی وجہ سے اس کی بیٹی ساری زندگی بغیر شادی شدہ بیٹھی رہے تو بتائیے اس کا گناہ، اس کا اتنا بڑا گناہ کبیرہ وہ کس کے سر ہوگا؟ کیا آپ کو جو کوئی بھی ہے اسے روز قیامت اس بات کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ بدقسمتی سے ہمارے جو مشرقی معاشرہ ہے یہاں اس کی بہت زیادہ اس پہ سختی کی جاتی ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے، اتنے بڑے ڈیسنٹ آدمی سے میں ملا، اتنی بڑی پوسٹ پہ وہ تھے، اتنے کوالیفائڈ تھے، جب ان سے میں نے ڈیبیٹ کی تو یقین کیجئے کہ میرا علم ہار گیا۔ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے لیکن ایک چیز پہ وہ ڈٹرمنٹ تھے، نہیں کرنی ہے شادی تو میں نے راجپوتوں میں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے میرے بھائی نے باہر خاندان سے باہر شادی کی ہے، اس کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں ملوں گا، حتیٰ کہ ان کا بھائی سے وہ تقریباً 18 سال نہیں ملے، اور بھائی ان کا چھوٹا 18 سال اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تڑپتا شادی ہو گئی، اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوت ہو گئے۔ ان کے جنازے پہ بھی وہ نہیں آئے کہ اس نے شادی کیوں خاندان سے ذات برادری سے باہر ہو کے کی۔ تو اسی طرح جب بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو یہ گناہ ہے آپ کے سر کے اوپر، اگر میں ایسا کرتا ہوں خدا نخواستہ تو یہ بھی میرے سر کے اوپر ایک وزن ہے، مجھے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو میری تمام سننے والوں سے بڑی ہمبل گزارش ہے، خدا را اپنی اس سوچ کو بدلیں۔ دین اسلام تو ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ ایسی تعلیمات آپ کو دے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ان کی شادی کا پیغام آیا تو بچی کے والد نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں بلال کے ساتھ اپنی پیاری سی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس بچی کو پتہ چلا تو وہ، اب تاریخ تفصیلات تو نہیں بتاتی، لیکن یہ ہے کہ از خود اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے غلام رسول کے عقد میں آ جاؤں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ غلام رہ چکے تھے، وہ ایک رئیس زادی تھیں، لیکن انہوں نے خود قبول کر لیا۔ یہ تو دین اسلام نے بڑی ہی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ یہ جو امینڈمنٹ ہم نے کی ہے، دین میں جب کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت اور شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ خدا را اپنی سوچ کو تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ بدلیں۔ یہ نہیں کہ میں نے فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس کی طرف نہیں جانا۔ جب ہجرت کے موقع پہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں اکٹھے ہوئے تو مہاجرین اور انصار جو تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا گا۔ عربی کو عجمی پہ، گورے کو کالے پہ، مہاجر کو انصاری پہ کوئی جو تھی فوقیت حاصل نہیں تھی، سب بھائی بھائی بن گئے تھے، باہم بھائی بھائی بنا دیے گئے تھے، کوئی فرق نہیں رہا۔ وہ بلکہ اپنا جو ذمہ داری کرتے تھے اپنے باغوں میں ان کو حصہ دے دیا، اپنے سگے بھائیوں کی طرح اپنا ان کو ٹریٹ کیا، کوئی فرق نہیں رہا۔ تو یہ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگ ایسی سوچ رکھیں۔ آج اس پر بیٹی نے اس ٹاپک پہ بات کی تو میرا دل اس طرف آیا کہ میں تھوڑا سا اپنے دل کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں تک کمیونیکیٹ کروں کہ آپ خدا را اپنے اولاد کو بے راہ روی سے بچائیں۔ جس بچے کی شادی، جوان لڑکے کی جو اس معاشرے میں گھومتا پھرتا ہے، باہر نکلتا ہے، سڑکوں پہ جاتا ہے، ہوٹلز میں جاتا ہے، اپنی یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے ذہن میں ضرور خیال آتا ہے کہ میں کیوں اس قید میں پڑا ہوا ہوں، میں اس قید میں کیوں پڑا ہوا ہوں کہ میں والد اور والدہ کی حکم دولی نہیں کر سکتا۔ اب مجبوری یہ ہوتی ہے کہ شادی تو بہرحال والدین کے پیسے یا ان کی رضامندی سے ہونی ہوتی ہے، تنگ آ کے وہ پھر بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ گناہ بھی والدین، انہی والدین پہ ہے جو اس بوسیدہ سوچ کے، معذرت کے ساتھ بوسیدہ سوچ کے مالک ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی ذات برادری کا ملے گا تو کریں گے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اپنے دوست ہیں، ان کو بہت زیادہ سر کھپایا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ماننے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خاندان مجھے خاندان سے نکال دے گا اگر میں نے شادی اپنے برادری سے باہر کی۔ میں نے کہا ہو جانے دو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ناپسند فرما دے، تمہیں نامراد کر دے، تم اگلے جہان اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے آگے جواب دہ ہوں، وہ تمہارا گریبان پکڑیں۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد کے اندر بغاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو تم اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں تم اپنے بیٹی اور بیٹی کے 2 اچھے رشتے ہیں، تمہارے 4 بچے ہیں، 4 میں سے 3 اوور ایج ہو رہے ہیں، خدا کا شکر ہے دونوں کا رشتہ آیا ہوا ہے، ان کی شادی کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ تمہاری بیوی بلڈ پریشر کی مریض، ہر وقت ٹینس رہتی ہے، اچھے رشتے گھر چل کے آئے ہیں، تو ہاں کرو۔ جب ہاں کی تو اللہ کا شکر ہے کہ شادی ہو گئی، خاندان والے ناراض ہو گئے، بہت کم بچوں کی شادی پہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو گئے، آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئے حالات۔ تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ بھی جو بھی اس چیز سوچ کے مالک ہیں کہ اپنے بچیوں یا بچوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرنی، تو وہ خدا را اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، آسانیاں پیدا کریں۔ دین میں کسی بھی امینڈمنٹ کی اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اپنی اولاد کے مستقبل کو بچائیے، اور اپنے ایمان کو بچائیے۔ روز قیامت اللہ کے آگے ہی آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں بھی اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گا۔ تو میری آپ لوگوں سے ہمبل گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ یہ جو ذات پات کی جو قید ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، اور جو دین اسلام کہتا ہے، توحید پرستی جو کہتی ہے، توحید پرستی کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جیسے کہ بیٹی نے بتایا کہ جلدی میں کام کر لینا، بعض کام جلد کرنے ہوتے ہیں، بر وقت کرنے ہوتے ہیں، افطاری بر وقت کرنی ہوتی ہے، نماز بر وقت ادا کرنی ہوتی ہے، بچوں کی شادیاں بر وقت کرنی ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں آپ ان چیزوں سے سبکدوش ہوتے؟ سبکدوش ہوں، اسی میں آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہوگی، اور آپ اللہ کی نظر میں بھی مقرب انسان، اللہ کے پسندیدہ انسان بنیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔
تو یہ آج یہ چھوٹی ساری بات میں نے تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ ہارش ورڈز استعمال کیے ہوں، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی محض اس لیے ڈیلے مت کریں کہ ہماری ذات برادری سے کوئی رشتہ آئے گا تو ہم کریں گے، ورنہ بوڑھے ہوتے ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کیا اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا آپ اللہ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں؟ کیا آپ کی اولاد جو آپ ادب کی وجہ سے آپ کے آگے نہیں بولتی، کسی وقت کیا وہ آپ سے پوچھے گی نہیں؟ ضرور پوچھے گی، لیکن ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کے لیے بہت کڑا امتحان ہو، لہٰذا خدا را اپنی سوچ کو بدلیے۔ اس پر بیٹی کوئی اور بات، کوئی ای میل، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو تو وہ کر لیں۔ جی بالکل، ای میلز بھی ہیں، باقی آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ انسان کی جو ہے وہ ذات صرف انسان ہے، ہمیں جو ہے ذات پات کی قید میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد لکھا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ تو ہمیں جو ہم نے رسمیں جو بنا دی ہیں دنیا میں، ہمیں اس کی قید و بند سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں وہی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، انسان کی ذات انسان ہے تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ کسی انسان میں انسانیت موجود ہے، تو اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو باقی اب میلز کی طرف جو ہے ہم چلتے ہیں۔ آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ صاحبزادہ سعد اختر میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو جو ہے روحانی حل بتائیں گے آپ کے مسئلے مسائل کا، آپ کے جو تکالیف ہیں مسئلے مسائل کو دیکھتے ہوئے جو تسبیح اور وظیفہ آپ کے لیے موضوع ہوگا، مناسب ہوگا، وہ آپ تک منتقل کر دیا جائے گا۔ جب آپ اس کا خلوص دل سے ورد کریں گے اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں گے، جو ہے جو پریشانی آپ کی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہمیں کال کریں جو ٹی وی اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، اور صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میلز کی طرف جو ہے ہم چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ صاحبزادہ سعد اختر عفت ہیں، زوجہ ملک دین محمد۔ عفت جی، کارڈلف سے انہوں نے ہمیں زوجہ ملک دین محمد، ملک دین محمد، ٹھیک ہے، اور کارڈلف سے انہوں نے ہمیں میل کی ہے۔ ان کی عمر جو ہے وہ 29 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 سال جو ہے وہ شادی کو گزر گئے ہیں، اولاد جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے وظیفہ جاننا چاہ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے آپ کو دعا کے لیے بھی کہا ہے۔ تو عفت، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے جو ہے وہ نوازے۔ باقی اچھے ڈاکٹر یا مولوی سے بھی آپ رابطے میں رہیے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی بیماری ہے آپ کو اولاد جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری دور کرے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ جی ٹھیک ہے۔ عفت میری بیٹی، آپ نے 2 کام کرنے ہیں، دونوں پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ کچھ تو اس پر بیٹی نے بتا دیا کہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنا علاج ہے وہ جاری رکھیے۔ 2 تسبیحات ہیں، ایک کریں گے آپ کے ہسبینڈ ملک دین محمد، وہ یا متینو یا اللہ، یا متینو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، جبکہ آپ نے خود ایک تسبیح کرنی ہے یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ یا طریقہ کار پھر بتا دیتا ہوں، کم از کم 1 بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ، پھر آخر میں درود پاک پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے۔ یہ 2-3 منٹ کی تسبیح ہے، ایک آپ نے کرنی ہے اور ایک آپ کے ہسبینڈ کریں گے یا متینو یا اللہ، یا متینو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے جلد آپ کو اس سلسلے میں خوشخبری ملے گی۔ جب خوشخبری ملے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا اور صدقہ بھی ضرور ادا کیجیے گا۔ صدقے کی کئی قسمیں ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑی رقم کسی کو دیں، کسی کو سڑک پار کروا دیں، کسی کو راستہ بتا دیں، اپنے سے چھوٹے جو ہیں عہدے کے لحاظ سے یا اپنا کوئی ملازم ہے اس سے پیار سے پیش آئیں تو یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنی جیب پہ بوجھ ڈالا جائے، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور دیں، لیکن صدقہ بہرحال ضرور کیجیے گا جب آپ کو خوشخبری ملے، جو کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد کے حوالے سے جلد خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تسبیحات جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
تھینک یو. جی انشاءاللہ آپ وظائف کا ورد کیجئے، ضرور جو ہے وہ آپ کو خوشخبری ملے گی. باقی صدقات کا بھی روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر نے آپ کو کہا، تو صدقات سے جو ہے بہت سی مصیبتیں پریشانیاں ہماری ٹل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جو میں تمہیں عطا کرتا ہوں اس میں سے جو ہے مسکینوں غریبوں کے لیے جو ہے وہ خرچ کرو. تو ہمیں یہ سوچ کر جو ہے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، صدقات وغیرہ دیتے رہنا چاہیے. تو اب دوسری میل جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی جی. عامر شہزاد ہیں، عامر شہزاد لندن سے انہوں نے ہمیں میل کی ہے. ولد اورنگزیب، ولد اورنگزیب، اور انہوں نے اپنی بیوی کا نام جو ہے وہ تسلیم بی بی بتایا ہے. تسلیم بی بی. ان کا کہنا ہے کہ آپس میں جھگڑا بہت رہتا ہے، اور عامر شہزاد کی جو عمر ہے وہ 34 سال ہے، تسلیم بی بی کی عمر جو ہے وہ 33 سال ہے. اچھا ای میل ہمیں کس نے کی؟ عامر شہزاد نے. جی عامر شہزاد نے ہمیں ای میل کی ہے. اور گھریلو پریشانیاں یہی کہ میاں بیوی میں جو ہے وہ سلوک اتفاق نہیں ہے، جھگڑا آپس میں رہتا ہے. تو سلوک اتفاق کے لیے وظائف جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. اچھا معاف کیجیے گا، دیکھیے عامر صاحب میں آپ کو تسبیح تو بتا دیتا ہوں معاف کیجیے گا، تسبیح تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ تسبیح ہے یا مانعو یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ یا مانعو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رک جائے گا سلسلہ اللہ کے فضل سے. لیکن جب آف دیئر ہم لوگوں کی کال سنتے ہیں تو بات کی تہہ تک جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ای میل جو کال کرتا ہے وہی گناہ گار ہوتا ہے، اسی کا فالٹ نکلتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ درست ہوں، لیکن جو آپ نے اپنے بارے میں جو آپ کا پروفائل میں دیکھتا ہوں، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کی اپروکسیمیٹلی ایج تو اور لندن سے، تو اس میں لگتا ہے کہ آپ کو غصہ بلا وجہ آ جاتا ہے. قصور مجھے آپ کا بھی نظر آتا ہے. تو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ریویو کریں، گھر کی بہتری کے لیے، گھر کی سروائیول کے لیے، عزت آبرو کے لیے کچھ آپ اپنے مزاج پہ کنٹرول کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ تسبیح آپ کریں گے یا مانعو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو مزید آسانی اور سہولت بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تسبیح کیجئے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے. تھینک یو ویری مچ. جی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے. جو تسبیح آپ کو بتائی گئی ہے اس کو کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ کے گھر میں سلوک اور اتفاق جو ہے آپ دیکھیں گے، اور صلح صفائی کے ساتھ جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ گزرے گی. ناظرین آپ بھی جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، صاحبزادہ سعادت اختر سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں، آپ کے بھی گھر میں جو ہے وہ جھگڑے چلے آ رہے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں جھگڑوں کی وجہ سے، خلوص اور محبت جو ہے وہ چاہتے ہیں اپنے گھر میں، تو آپ بھی وظائف جان سکتے ہیں. اپنا بایو ڈیٹا ہمیں بتا کر روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر آپ کے تمام بایو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے، آپ کے نام کو، آپ کے والد کے نام کو اور آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے، آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ کو وظائف اور تسبیحات آپ کو بتائیں گے جو مناسب ہوں گی آپ کے لیے. تو انشاءاللہ جب آپ ان کا ورد کریں گے، خلوص دل سے دعا کریں گے، تو ضرور جن پریشانیوں میں آپ مبتلا ہوں گے آپ کو جو ہے ان سے نجات ملے گی. اس کے علاوہ بھی گھریلو جھگڑوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. تمام ہم روحانی مسائل اور دنیاوی مسائل اپنے پروگرام میں جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جیسا کہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں آپ پریشان رہتے ہیں، بہت سے ہمارے بہن بھائی بیرون ملک پریشان ہوتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، اور صحت سے متعلق کچھ مسائل ہوتے ہیں، آپ کو شادی سے متعلق جو ہے وہ رکاوٹیں چلی آتی ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. تو کال کریں، اپنے عزیز و اقارب کا جو ہے نام بتائیں، اگر ان سے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے وظائف لینا چاہتے ہیں تو کال کریں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ایک اور جو ہے وہ میل ہم ڈسکس کرتے ہیں. پیرس سے ہمیں قرۃ العین نے میل کی ہے، اور ان کے والد کا نام قرۃ العین، جی ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام ہے لیاقت علی، ٹھیک ہے، لیاقت، عمر ہے ان کی 25 سال. ٹھیک ہے. قرۃ العین کا کہنا ہے کہ ان کے جو ہے وہ اچھے رشتے نہیں آتے، اچھے رشتوں کے لیے جو ہے کوئی پڑھائی بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. قرۃ العین بیٹی، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے، پھر ایک تسبیح کرتے رہیں، یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ. 3 مرتبہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا آپ 100 بار پڑھیے یا وہاب یا اللہ، پھر کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے اور پھر آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالی جلد، جو ویسے بھی آپ نے جو اپنا بایو ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے
اس کے مطابق تو ویسے بھی کافی بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ یہ تصویر جاری رکھیے, انشاءاللہ مزید اچھے رشتے بہت جلد آنے شروع ہو جائیں گے, اور ان میں سے بہتر ہوگا کہ جو رشتہ آپ کو آئے وہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس کر لیجئے گا تاکہ میں آپ کی مزید رہنمائی کر سکوں, لیکن اس کی مکمل معلومات وہ بھی فراہم کیجیے گا, یعنی لڑکے کا نام, اس کے والد کا نام, اپروکسیمیٹلی ایج اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں, تاکہ میں آپ کی مکمل رہنمائی کر سکوں. صرف رہنمائی کر سکتا ہوں, باقی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنی ہے. بہت شکریہ قرۃ العین بیٹی آپ کا. جی قرۃ العین, آپ جو وظائف جو بتا دیے گئے ہیں, روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو وظائف آپ کو بتایا, آپ ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اچھے رشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے آئیں, اور آپ کا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ اچھی جگہ جو ہے وہ بسے گا, جو ہے آپ کی خوش و خرم جو ہے وہ زندگی گزرے گی. اور بھی ہمارے ناظرین جو جاننا چاہتے ہیں, بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, آپ بھی جو ہیں شادی کے لیے وظائف لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ شادی کے علاوہ اور بھی بہت سی پرابلمس ہیں, روحانی مسائل, دنیاوی مسائل ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے اس سلسلے میں. صاحبزادہ سعد اختر, آپ نے صدقات کا ذکر کیا, میں چاہوں گی کہ آپ اس کی فضیلت اور اہمیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں آج کے پروگرام میں. دیکھیے, صدقات جو ہیں یہ بلا کو ٹال دیتے ہیں, صدقات بلا کو ٹال دیتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے, حیرت انگیز قسم کی باتیں دیکھنے کو آتی ہیں جو کہ انبلیویبل ہوتی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ یہاں پہ اسی فلور پہ سنایا تھا صدقہ کے حوالے سے, کہ ہم جو ہمارا ایگریکلچرل لینڈ ہے وہاں ہم رات کو ہنٹنگ کے لیے گئے تو مجھے کچھ محسوس ہوا. رات چونکہ کافی ہوتی ہے, رات گہری جب ہو جاتی تب شکار سٹارٹ کیا جاتا ہے, تو مجھے محسوس ہوا کہ ساتھ والی جھاڑی میں کوئی ہے. تو جب میں نے تھوڑی سی لائٹس کا ہمارے پاس ارینجمنٹ ہوتا ہے, جب لائٹ کی تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے صاف کہا, اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس علاقے کے جو پراسر خاندان ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, میں بچ تو سکتا نہیں. تو اس نے تسلیم کیا کہ میں چور ہوں. تو سارے مجھے بہت غصہ آیا, میں تم چور ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں نے لڑکوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو. اس نے جواب پتہ کیا دیا, کہتا ہے میں نے آیت الکرسی پڑھ کے آیا ہوں اور میں نے صدقہ دیا ہوا, آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صدقہ دیں اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گناہ کریں, ہرگز میرا مقصد نہیں ہے. لیکن اس کی ایمان کی مضبوطی کا میں اظہار کر رہا تھا. اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے صدقہ دیا, مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان کی مضبوطی اس کو اتنی اوپر لے گئی تھی کہ جب ہم نے پکڑا, اس کے بعد پتہ نہیں وہ شخص کہاں غائب ہو گیا. ہماری ٹیریٹری تھی اور وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا, جبکہ ہمارے پاس کافی کچھ ارینجمنٹ ہوتا ہے جب شکار پہ نکلتے ہیں. ہنٹنگ ڈاگز بھی ہمارے ساتھ تھے. تو پتہ نہیں وہ شخص کہاں پہ چلا گیا. ہی سلپڈ اوے سم ویئر, وہ ہم اسے نہیں پکڑ پائے. تو میرا اس دن سے یہ یقین ہے کہ جب انسان صدقہ دے دیتا ہے تو بلا ٹل جاتی ہے. اب پتہ نہیں اس نے چوری کس نیت سے کی, چوری کی تھی یا نہیں کی تھی, یا چوری کرنے جا رہا تھا. پر اس کا یہ بہت بڑا کریڈٹ میں اسے دوں گا کہ اس کا ایمان مضبوط. آپ لوگوں کو بھی جب یہ کہتا ہوں کہ آپ تسبیحات جب کریں تو مضبوط ایمان اور یقین کے ساتھ تسبیحات کیا کریں, اسی میں آپ کا فائدہ ہے. بے یقینی کے ساتھ جب آپ تسبیحات کرتے ہیں تو کچھ نہیں ملنے والا, ورنہ اللہ تو ہر ایک کو عطا کر ہی رہا ہے. میں ایک بہت مجدد عالم دین ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. دہلی کا یہ واقعہ ہے, پاکستان بننے سے پہلے بہت بڑا نام ہے ان کا. وہ صبح تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں شیطان ٹکر گیا. شیطان سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی. وہ چاہتا تھا کہ باتوں میں لگا کر آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ قضا کروا دی جائے. تو وہ ان سے پوچھتا ہے خدا کہاں ہے, بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے, ہمارا رب کہاں ہے. وہ جواب دیتے رہے, یہ دیکھو یہ رب ہے, یہ درخت میں بھی دیکھو رب ہے, یہ رات جو ہے یہ بھی رب کی ہے. وہ الجھاتا رہا باتوں میں الجھاتا رہا تاکہ کسی طریقے سے ان کی نماز تہجد ہے یہ قضا ہو جائے. اسی دوران ایک شخص جو کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے اٹھ کے جا رہا تھا, تو کدال اس کے ہاتھ میں تھا, تو وہ چلتا وہ جا رہا تھا. پوچھتا ہے مولانا صاحب کیا بات ہوئی ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک جاہل سا شخص ہے جو مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ خدا کہاں ہے, مجھے دکھاؤ. خدا تمہارا خدا نخواستہ ہے ہی نہیں, حالانکہ میں اسے کہتا ہوں خدا ہی تو ہے جو سب کچھ یہ چلا رہا ہے نظام ہستی کو. تو وہ اس شخص نے اپنا کدال اٹھایا
اور کہا کہ مان کے خدا ہے، اگر نہیں مانے گا تو میں تمہارے سر پہ ماروں گا. کہتا ٹھہر جاؤ، شیطان کہتا ٹھہر جاؤ. وہ پھر شیطان مخاطب ہوا، اتنے بڑے عالم تھے کہ ایڈریس کیا ان کے نام سے کہ آپ سے زیادہ ایمان اس جاہل کسان کا ہے جس کو اتنا ایمان ہے. کہتا ہے مانو میری بات کو. ابھی یہ کال لیتے ہیں پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی بالکل، جو واقعہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں اسے ہم مکمل کریں گے. اب یہ کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ساجدہ ہے. ساجدہ. کہاں سے کال کیا آپ نے ساجدہ؟ میں ضلع سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنے شوہر کا نام بتائیے. ان کا نام انجم ہے. انجم. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا نام؟ انجم. 41. جی ساجدہ، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ سوال بتائیے. میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. میرا بڑا بیٹا ہے، اس کا نام ہے سعد. ٹھیک ہے، سعد اس کا نام ہے. والد کا نام انجم. ہاں. سعد کی عمر کیا ہے؟ ان کے 17 ہے. بیٹے سے متعلق کیا پوچھنا چاہتی ہیں سعد سے متعلق؟ اس کو نا آج کل غصہ بہت آتا ہے، پڑھائی کی طرف سے دل نہیں لگ رہا، تو اسے سب کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. پتہ نہیں کیوں اسے غصہ ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتا. چلیے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ساجدہ بیٹی، میں آپ کو ایک تصویر بتاتا ہوں. وہ تصویر آپ نے آج سے شروع کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا. آپ کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں اور وہ تصویر آج سے شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ساجدہ، آپ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز کیجئے. صاحبزادہ سعد اختر ابھی جو ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں. سعد آپ کے بیٹے کا نام ہے، ان سے متعلق جو ہے آپ نے جانا. ہماری یہی دعا ہے کہ جن عادتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنے بیٹے کی، وہ دور ہو جائیں اور آپ جو ہیں اپنے بیٹے کی عادتوں سے خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے. جی آمین آمین. یہ تو ہیں بھی میرے ہم نام. تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک تسبیح کیا کریں، یا شہید و یا اللہ، یا شہید و یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، یا شہید و یا اللہ، یا شہید و یا اللہ، اور 100 بار اسی طرح پڑھیے. پھر کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کے آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ بیٹا آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا، فرما بردار اور تابع دار بھی ہوگا. اور جب فرما بردار اور تابع دار ہو جائے گا پھر آپ اسے جب جو بھی کام کہیں گی پڑھائی کے معاملے میں وہ بھی کرے گا، بے ادبی بھی نہیں کرے گا، گستاخی نہیں کرے گا، زبان درازی نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے کہنے پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو تسبیح باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھیے. یا شہید و یا اللہ، یا شہید و یا اللہ کی تسبیح آپ جاری رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور کریں. پھر ایک دوسری والدہ نے جو ہے پوچھا اپنے بیٹے سے متعلق، انہوں نے وظائف لیے. اس سے پہلے بھی ہمیں جو ہے بیٹے سے متعلق ہی جو ہے ایک ماں نے جو ہے وہ کال کی تھی اور انہوں نے وظائف لیے. انشاءاللہ ضرور دونوں ماؤں کی اپنے بیٹوں سے متعلق جو ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. صاحبزادہ سعد اختر صاحب کو بھی. وعلیکم السلام میرے بیٹے، بات کیجئے. جی رابعہ نام ہے میرا، لندن سے بات کر رہی ہوں. رابعہ لندن سے. ٹھیک ہے رابعہ، اپنے جی، متعلق actually پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میری امی، میری والدہ اور میری بہن کے متعلق ہے. والدہ کا نام بتائیے. فہمیدہ شہوانی. فہمیدہ شہوانی. شہوانی. اور والد کا نام بتائیے اپنے. دوست محمد شہوانی، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے. کوئی بات. دوست محمد. ٹھیک ہے. اپنی والدہ کی ایج شہوانی. عمر بتائیے ان کی. 55 تک ہوگی آئی تھنک. ٹھیک ہے. 55. اب آپ اپنی بہن کا نام بتائیے. بینش شہوانی. بینش شہوانی. ان کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں. جی نہیں، شادی نہیں. ٹھیک ہے. اور بینش کی عمر کیا ہے؟ 27. ٹھیک ہے. اب پہلے آپ اپنی والدہ سے متعلق سوال پوچھئے، پھر اپنی بہن سے متعلق پوچھئے. والدہ سے متعلق کیا پوچھنا چاہیے؟ جی دونوں کا ایک ہی سوال ہے، کیونکہ آج ماشاءاللہ انہوں نے میرے پاس آنے کے لیے، یو کے آنے کے لیے اپلائی کیا ہے ویزا. وہ کہاں ہوتی ہیں؟ تو اب ان کا انشاءاللہ 14 دن کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ جواب آئے گا انشاءاللہ. یہ تو بتا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کی والدہ اور آپ کی سسٹر کہاں ہوتی ہیں؟ پاکستان میں ہوتی ہے، حیدرآباد میں. کہاں پہ ہوتی ہیں؟ حیدرآباد. حیدرآباد. پاکستان، حیدرآباد. ٹھیک ہے.
تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ 14 دنوں میں کوئی وظائف ہو ایسا جو میں ان کو دوں کہ وہ پڑھتی رہیں، تو انشاءاللہ ان دونوں کا ویزا لگے، وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں وہ لوگ 6 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے. اور یہ بھی اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ کے مجھے اگر بتا سکیں قرآن و حدیث کی کہ ان کا کیا ہے، انشاءاللہ ان کا آنے کا ہے یہاں پہ اللہ کے حکم سے. آپ بالکل پر امید رہیے. آپ یقین کام جو تسبیحات میں بتاؤں وہ آپ بھی کیجئے گا اور اپنی بہنہ اور اپنی والدہ کو بتائیے گا، وہ تسبیحات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پر امید رہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن کاغذ پینسل پاس رکھیے، جو میں تسبیحات بتاتا ہوں وہ لکھ لیں ذرا، ٹھیک ہے؟ جی رابعہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیے. آپ کی بہن اور والدہ سے متعلق جو ہے آپ ویزے کے لیے آپ نے وظائف اور تسبیحات لینا چاہیں تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ابھی آپ کو بتاتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سفر جو ہے وہ اچھا گزرے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی رابعہ بیٹی، ایک چیز کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میں پر امید ہوں، اس لیے کہ جو میں تسبیحات بتانا جا رہا ہوں وہ آپ کریں گی، یا جو عمل بتا رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے. یقیناً اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا اور کامیابی ملے گی. بینش بیٹی بھی اور آپ کی والدہ فہمیدہ شیوانی آپ کے پاس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ توجہ سے نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے آپ کی والدہ فہمیدہ اور آپ کی سسٹر بینش ایک ہی تصویر دونوں نے کرنی ہے، یا قادر ہو یا اللہ، یا قادر ہو یا اللہ، یا قادر ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ. یعنی کہ ایک بار کم از کم درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قادر ہو یا اللہ، یا قادر ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. یہ دونوں نے کرنی ہے. یہ والی تسبیح ایک تسبیح 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کر لیں. جبکہ آپ نے جو کرنا ہے عمل وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن گھبرانا نہیں، آسان ہے، ثواب بھی ہے اور کامیابی بھی کنفرم انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. وہ یہ کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھی رہیں اور پڑھتی رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے سورج نکلنے تک پڑھتے رہنا ہے. اور تصور میں بلکہ یہ خواہش رکھیں، یا اللہ میری والدہ اور میری ہمشیرہ کا ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے رہنا ہے اور سورج نکلنے تک یہ پڑھتے رہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سورج نکلنے تک پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. لیکن یقین کامل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ. جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ یقین جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست چیز ہے. یقین ہی جو ہے آپ کو ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی تار دیتا ہے. تو آپ یقین کامل رکھتے ہوئے یہ دونوں تسبیحات پاکستان اپنی والدہ کو بتائیے، اور آپ کی والدہ بھی کریں اور آپ کی سسٹر بھی کریں، جبکہ آپ نے خود جو کرنی ہے وہ بھی جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کے سایہ نچھاور کرے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب کرے. زندگی کی بہتری کے لیے ناظرین جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی زندگی کی بہتری کے لیے جو ہے وظائف جو ہیں وہ جان سکتے ہیں. مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مسائل، ذہنی پریشانیوں میں آپ مبتلا رہتے ہیں، صحت سے متعلق آپ وظائف جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کال کریں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جس طرح باقی کالرز کی رہنمائی کی، ان کا بایو ڈیٹا جان کر جو ہے آپ کی بھی رہنمائی کریں گے. تو صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں، اپنے بھرپور علم کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے تمام آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. قرآن کریم کا ان کا وسیع مطالعہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مصیبتیں پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وسیع سی کائنات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے. صحیح وسیلہ یہاں موجود ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، جن کی دعا سے اور وظائف سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. آپ بھی کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں کامیابی کے لیے تو آپ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، تو بالکل ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کلام پاک میں بہت طاقت ہے. چونکہ یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے. ان کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلد قبول فرماتے ہیں. تو واقعہ بتا رہے تھے روحانی اسکالر صاحبزادہ
सादक हाँ। पर तो चलते हैं उनकी तरफ। हाँ, वाक़या तो मैं सुना चुका हूँ। आप मॉरल की तरफ आते हैं, एक एंडिंग क्या है? एंडिंग यही है कि जब अल्लाह पे हम तक़वा और भरोसा करते हैं तो अल्लाह को ये बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि मेरे बंदा मुझ पे इतना एतमाद करता है तो मैं इसके एतमाद को ठेस क्यों पहुँचाऊँ। जब हम अल्लाह पूरा तवक्ल, पूरे यकीन के साथ अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, छोड़ देते हैं सारे काम, सब काम छोड़ देते हैं, जब रजू इलाही करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। ये छोटी छोटी तस्बीहात मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर इस बात पे देता हूँ कि आप यकीन कामिल के साथ ये तस्बीहात किया करें, यकीन कामिल के साथ ये तस्बीह किया करें। आज मेरे ख्याल है कि सुबह मैं किसी टीवी चैनल पे था तो मुझसे एक सवाल किया गया तो मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। मुझे अभी याद आया क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, अपने प्यारे नाज़रीन जो कि प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं और उन पे अमल भी करते हैं। मुझसे ये सवाल किया गया था कि आपकी मुतमिन ज़िंदगी का क्या राज है। तो मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, उस वक़्त तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैं आज लोगों को बता देता हूँ कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 काम मैंने कभी नहीं छोड़े। मुख्तसर से होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये काम ख़त्म हो जाते हैं। ये काम 3 किए बगैर मुझे सुकून हासिल नहीं होता। जब मैं 3 काम कर लेता हूँ, 3 तस्बीहात हैं, वो जब कर लेता हूँ तो मुझे ज़हनी सुकून हासिल होता है। नंबर 1, कम अज़ कम 100 बार मैं इस्तग़फ़ार, कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। यानी पहले दुरूद पाक पढ़ता हूँ, फिर 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, फिर दुरूद पाक पढ़ के आमीन कह देता हूँ। फिर उसके बाद जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज़ कम 100 बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और इसी तरह एक कलमा तैयबा, उसका विर्द जो है वो मैं कम अज़ कम 100 बार तो पढ़ता हूँ, उसके बाद चलते फिरते भी पढ़ता रहता हूँ कलमा तैयबा। और कोशिश करता हूँ कि हर वक्त बावुज़ू रहूँ। तो आप लोग भी इन बातों पे अमल करें, इन आपके लिए भी वही आसानियाँ आएंगी, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ जो रब आपका है वही रब मेरा है, जो कुरान आपका है वही कुरान मेरा है। हम सबको पालने वाला एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी किताब एक है, तो फिर हम क्यों डिवीजन में पड़े हुए हैं। ये बहरहाल वही कलाम मैं पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह ताला नवाजता है, अल्लाह ताला आपको भी नवाजेगा। आप भी यकीन कामिल के साथ अल्लाह को पुकारें, अल्लाह की आयात मुबारक पढ़ें, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह ताला कभी किसी पे कोई मुश्किल अज़ खुद नाज़िल नहीं करते, ये कुरान कह रहा है। जो भी तकालीफ़ आती हैं ये हमारे अमाल का ही नतीजा होता है। और जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला ने साथ आसानी भी रखी होती है, वो कहीं दाएं बाएं छुपी होती है, वो आपने तलाश करनी है। तलाश कैसे करनी है? अल्लाह से की मदद से। अल्लाह की मदद से यह है कि आप अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मेरी मुश्किल को आसानी में बदल दे, मेरी बीमारी को सेहत में बदल दे, मेरी नाकामी को कामयाबी में बदल दे। इसी तरह एक और दुआ है जो मैं बकसरत करता हूँ, मुश्किल वक्त में भी करता हूँ और आम नॉर्मल हालात में भी करता हूँ। वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल हम्मे वल हुज़्ने व आऊज़ बिका मिनल अज्ज़े वल कसले व आऊज़ बिका मिनल जुब्ने वल बुखले व आऊज़ बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। दैन का मतलब होता है कर्ज़ की कर्ज़, दैन का मतलब कर्ज़ अरबी में का लफ्ज़ है। तो ये दुआएं जब करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मेरे से रुजू किया, मुझसे मदद तलब की, फिर अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं। तो और तो अल्लाह के अलावा तो कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं कुछ भी नहीं आपके लिए कर सकता, सिर्फ रहनुमाई कर सकता हूँ कि आप ये करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसा करने से आपके लिए आसानी और सहूलत पैदा होगी। तो आप अल्लाह को पुकारें, अल्लाह की तरफ झुक जाएं, अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें, झुका दें अपने आप को, और अल्लाह के आगे दिल सही दिल तह दिल से कहें अल्लाह ताला को कि या अल्लाह मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, या अल्लाह तो मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, तू ही मेरा वाली है, तू ही मेरा मददगार है। जब ये अल्लाह ताला के आगे आप इतनी इज्जत इनकिसारी से पेश होंगे तो अल्लाह भी कहते हैं मेरे बंदे बस, मेरे अल्लाह बंदा से अल्लाह ताला फरमाता है मैं मेरे बंदे बस, मैं तुझसे राज़ी हो गया, मांग क्या मांगता है। तो फिर अल्लाह ताला अता करते हैं। अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी तो नहीं ना हो जाएगी, अल्लाह ताला के ख़जाने ही लामहदूद हैं। तो आप जो जायज़ मांगना है वो मांगा करें। और इस पर बेटी बार बार आपसे कहती है
کہ آپ جب بھی کوئی بیمار، خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اچھے فزیشین، اچھے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیا کریں، اور اگر کسی قانونی پریشانی میں ہیں تو قانونی مشاورت ضرور کیا کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ اور ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے جو تسبیحات بتائی جائیں اس کو اضافی طور پہ شامل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں، سہولت آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، جب اللہ تعالیٰ کا خلوص دل سے یقین کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، تو ضرور ہماری تمام مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، ہماری راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی غائبانہ طور پر رہنمائی کرتے رہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے، آپ پروگرام کے بعد بھی جو نچلے نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر، ان نمبرز پر جو ہے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے سرگرم عمل رہیں گے۔ تو پروگرام کے اختتام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صاحبزادہ سعد اختر ہمیں میسج دیتے ہیں، تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج۔ ہاں، میں تمام سننے والوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم 3 بار صبح سورہ قدر پڑھا کریں، اور شام کو بھی سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ میں نے بچپن سے شروع کی ہوئی، یا بہت چھوٹی ساری عمر میں نے شروع کی تھی، آج تک میرا معمول ہے، اور اس کے بہترین فوائد میں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، بہترین فوائد اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، انعام فرما رہے ہیں۔ تو اگر مجھے وہ فوائد مل سکتے ہیں، انعام مل سکتے ہیں، تو آپ کو بھی مل سکتے ہیں۔ اب اس کے کیا فائدے ہیں؟ کل جمعے کا دن ہے، کل ہمارے ویک کا آخری پروگرام ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے وہ میں سورہ قدر کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ان کو کیجئے اور پھر اس کا انعام اور ثمر حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری عنایات فرمائیں گے۔ سورہ قدر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ جہاں صبح کا وقت گزر چکا ہے اور شام کا وقت ہونے والا ہے، تو شام کے وقت جو ہے وہ سورہ قدر 3 مرتبہ شام کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس کی جو اچھے اثرات ہیں وہ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن معمول بنائیے، پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ میں اس دنیا کو اکثر دیکھ کر حیران ہوتا ہوں، یا خدایا تو نے کیسے یہ جہاں سارا بنا ڈالا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔